लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया का हर मुल्क कोरोना से मुतासर हो चुका है और पूरी दुनिया को अब इस बात का इदराक भी हो गया है कि अब हमें इस कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। इस कोरोना के बाद ही दुनिया की शक्ल क्या बनेगी, क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, अंदाज़े लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवामी रवैये अब क्या हुआ करेंगे, मईशत का सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा, कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, खारजा ताल्लुकात कहाँ हो जाएंगे और ये सब के आइंदा दुनिया किस रुख पर चलेगी, इसका अंदाज़ा आलमी शोबे के तमाम जो मुतल्लिका माहिरीन हैं वो लगा रहे हैं। CNN ने अपना एक प्रोग्राम, मशहूर प्रोग्राम GPS विद फरीद ज़करिया, इसके लिए मुख्तस किया, जहाँ पर दुनिया के चोटी के माहिरीन को इकट्ठा किया और उनसे इन सवालों के जवाब मांगे। साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानिया टोनी ब्लेयर ने बताया कि दुनिया में आपसी ताल्लुकात और खारजा ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे और इस वक्त जो एक सर्द जंग नज़र आती है अमरीका और चीन के दरमियान, उसके क्या असरात होंगे और किस तरह से दुनिया को चीन को साथ लेके आगे बढ़ना होगा। आइंदा आने वाली दुनिया महाज़ाराई की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कोरोना की वबा से पहले हम जैसे सफ़र करते थे, कोरोना के बाद की बात दुनिया में इस तरह से ना सफ़र हो सकेगा, ना मूवमेंट हो सकेगी, लोग अपनी जगह पर रुक जाएंगे। जेम्स फैलोज स्टाफ राइटर हैं द अटलांटिक के और वो ख़ुद एक पायलट भी हैं। वो कई सालों से हवाबाजी से मुताल्लिक़ मज़ामीन भी लिखते रहे हैं। उनका कहना है कि एयरलाइंस की दुनिया के मामलात को बेहतर होने में अभी शायद कुछ साल लग जाएंगे। इस मामले में दुनिया यकसर बदल रही है। खान न्यूयॉर्क के ट्रांसपोर्ट को हेड करती रही हैं, वो प्रिंसिपल एसोसिएट्स हैं ब्लूमबर्ग के साथ। उन्होंने बताया कि शहरों में मुमकिन तब्दीलियाँ क्या आएंगी, शहरी ज़िंदगी क्या रुख इख्तियार करेगी, इस हवाले से उनकी माहिराना राय सुनिए। शिमिट का ख्याल था कि बाद अज़ कोरोना दुनिया में अब लोग ज़्यादातर काम डिजिटल तरीके से करेंगे। अमेरिका 80% हेल्थ केयर इस वक्त ऑनलाइन कंपनी चला रही है और लोग वर्चुअल मेडिकल केयर को पसंद कर रहे हैं और यही दुनिया का नया अंग होगा, नया रुख होगा। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, जैसे कि अभी आप एरिक शिमिट का सुन रहे थे कि दुनिया में काम करने का तरीक़ा बिल्कुल बदलने जा रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी तालीम के मैदान में भी। माइकल क्रोज सदर है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के और डिजिटल एजुकेशन में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब ऑनलाइन तालीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लाखों मिनट्स पर मुहित ज़ूम के ज़रिए तालीम के सेशन हो रहे हैं और ये होंगे और ये एक नया ज़रिया पैदा होगा तालीम के फैलाव का और ये तालीम और तदरीस के हवाले से एक नई दुनिया और एक नई दुनिया के मामलात जन्म ले रहे हैं। ये है दुनिया का रंग, क्या होने वाला है, पूरी दुनिया का रंग बदल रहा है। आपको अपने दुनिया के चोटी के माहिरीन का सुनाया कि वो क्या राय रखते हैं, आने वाली दुनिया किस अंदाज से आगे बढ़ेगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में भी कोरोना ने हर अंदाज से पाकिस्तान को मुतासिर किया है। कारोबार, मईशत, तिजारत, एक और बहुत अहम मामला, दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। दुनिया में एक्सपोर्ट्स के लिए जो फ़ज़ा थी वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। एक पाकिस्तान की फसल, एक पाकिस्तान का मामला जो बहुत ज़्यादा मुतासिर है वो ये है कि पाकिस्तान इन महीनों में, गर्मियों के इन महीनों में हज़ारों टन आम दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के सिंदरी, लंगड़ा, चौसा, अनवर रटोल, पूरी दुनिया में ज़बरदस्त इसकी मांग है और पाकिस्तान इस सिलसिले में सैकड़ों मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस दफ़ा ये फसल और ये पूरा मामला बुरी तरह से मुतासिर होने का ख़दशा है और जो हमारे काश्तकार हैं वो बहुत इस वक्त नर्वस है। आम की फसल का होगा क्या, ये पूरे मुल्क में आपको हर जगह आम ही आम नज़र आएगा अगर खुदा न खास्ता ये आम एक्सपोर्ट ना हो सके। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।
کورونا نے ہماری طرز زندگی کو، ہمارے معاش کو، کاروبار کو، تجارت کو عجب طریقوں سے متاثر کیا ہے۔ مجموعی طور پہ آپ کو یہ سنتے آ رہے ہیں آپ مسلسل کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ایکسپورٹس کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نارملی ٹیکسٹائل کی، گارمنٹس کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی ایک اور ایکسپورٹ جو بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، وہاں پہ بڑی نروسنس ہے، بہت پریشانی ہے، وہ ہے پاکستان کے آموں کی ایکسپورٹ۔ دنیا پاکستانی آموں کو، پاکستان کے سندری کو، انور ٹول کو، چونسا کو، لنگڑے کو، یہ وہ آم ہے، اس کے لیے ترستی ہے دنیا میں، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا آم آئے، مگر موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس سال آم کی فصل ذرا دیر سے تیار ہوئی۔ اس دوران کورونا آ گیا۔ اب سندھ اور پنجاب میں سینکڑوں ٹن آم کی فصلیں 2 ہفتے میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ دنیا کے موجودہ حالات میں آم کی مانگ میں بھی شدید کمی کا خدشہ ہے، اور یہ ایک پاکستان میں آم کے کاشتکاروں کے لیے، جن کی اس دفعہ فصل بھی بہت شاندار ہوئی ہے، بہت ہی تشویش کا معاملہ ہے۔ ایکسپورٹس پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں اور آم کے بیپاری بہت پریشان ہیں۔ سندھ کے آموں کے کاشتکار اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ ہر سال آموں کے باغات میں 7 لاکھ ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے جو پکے آم اتار کر پیک کرتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے 1 لاکھ مزدور ہر سال پنجاب سے سندھ آتے ہیں، اور کورونا کے خدشے کے اور پھر لاک ڈاؤن میں ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کے باعث وہ سفر نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ ایکسپورٹرز نے حکومت سے 20 مئی کے بجائے آموں کی درآمدات تاریخ 1 جون بڑھانے کا کہا ہے، اور اس وقت آموں کے کاشتکاروں کو بہت شدید بیچارے نروس بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور ان کی فصلیں تیار کھڑی ہیں، اور اگر یہ پراپر ایکسپورٹ نہ ہو سکا تو ان کو بھی بے پناہ نقصان ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس پوری صورتحال پر نگاہ ڈالیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم اس رپورٹ۔ باغ آم کی خوشبو سے مہک رہا ہے، ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور کوئل نے بھی فصل تیار ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ اپنی محنت کا پھل تیار دیکھ کر کاشتکار کو جہاں خوشی ہو رہی ہے، وہیں اسے اپنی فصل کے کم دام ملنے کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ اس خدشے کی سب سے بڑی وجہ ہے کورونا کے باعث جاری معاشی سست روی۔ خدشہ اور اضطراب کاشتکاروں میں یہ ہے کہ ایک تو ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے، دوسرے نمبر پہ ایکسپورٹ کے کم ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو پروسیسنگ کی، ویلیو ایڈیشن کی، اس کو پلس اور پیورس بنانے کی مور دین 5 to 7% اس کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر 10 روپے کا بھی آم کے پرائس میں ریٹ آئے تو سندھ کے کاشتکاروں کو کوئی 3 ارب 3.5 ارب روپے کا نقصان، اور پورے پاکستان کے بیسس پہ 17-18 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ دنیا بھر میں اپنی مٹھاس اور ذائقے سے پہچانے جانے والے پاکستانی سندھڑی اور چونسا آم کا بول بالا ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق پھلوں کا بادشاہ کہلائے جانے والے اس فروٹ یعنی آم کی ملک میں سالانہ پیداوار 18 لاکھ ٹن ہے، جس میں سے لگ بھگ 7% ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آم کی پیداوار کے لحاظ سے چھٹا ملک ہونے کے ناطے پاکستان بین الاقوامی مارکیٹوں میں 1,20,000 ٹن آم فروخت کرتا ہے، جس سے سالانہ $9 کروڑ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ کووڈ کے باعث عالمی کساد بازاری اور ایئر لائنز کے زائد کرائے آم کی ایکسپورٹس کے لیے بڑے چیلنج ہیں۔ ایسے میں عالمی منڈی میں کوالٹی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہماری آفیشیل جو ڈیٹ ہے 20 مئی کو شروع ہوتا ہے آم کا سیزن، تو ہم نے کامرس منسٹری کو لیٹر لکھا ہے کہ اس کو 1 تاریخ کر دیا جائے، کیونکہ پچھلے سال بھی ہمارے کافی لاسز ہوئے ہیں ایکسپورٹر کے، اور مارکیٹ میں انمیچور مینگو پہنچا ہے۔ صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب سے صوبوں کے پاس ایگریکلچر ہے ڈکلائن کی طرف چلا گیا، تو صوبوں کی بھی کیپیسٹی بڑھائے فیڈریشن۔ ہمارے ایئر لائنز جو ہے اس کے فریٹ کافی ہائی ہو گئے ہیں، دنیا بھر میں اکانومی شرنگ ہو رہی ہے، بائنگ پاور کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ایکسپورٹ 35 سے 40% ڈکلائن کی طرف جائے گی۔ فی الحال ایئر لائنز نے آم کے کرایوں کا رواں سیزن اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کراچی سے دبئی سبزی لے جانے کے لیے ایئر لائن فی کلو 80 روپے چارج کر رہی تھی۔ اب 244 روپے کلو کے حساب سے سبزی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو پہنچائی جا رہی ہے۔ ملک سے 60% آم بذریعہ بحری جہاز، 25% ہوائی جہاز اور 15% آم کی ایکسپورٹس زمینی راستے سے ہوتی ہے۔ پاکستانی آم کی سب سے بڑی مارکیٹ مشرق وسطیٰ ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ والے بھی پاکستانی آموں کے مزے اڑاتے ہیں۔ بذریعہ سڑک آم ایران اور افغانستان برآمد کیا جاتا ہے۔ کاشتکار اور ایکسپورٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے
پاکستان میں آم کی پیداوار کے شعبے میں تحقیق اور ریسرچ کی اشد ضرورت ہے۔ ہم 1 ایکڑ سے بمشکل 5 ٹن آم حاصل کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں یہ شرح 14 ٹن فی ایکڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ ملک میں پھلوں کی کاشت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان کی محفوظ اسٹوریج کا آتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کولڈ اسٹوریج جیسی سہولتوں کے فقدان سے 30% پیداوار ضائع ہو جاتی ہے۔ وقت کمرشل بریک کا، اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کرونا صورتحال میں پاکستان میں بجٹ کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آج پروگرام میں آگے چل کے ہمارے ساتھ چیئرپرسن FBR نوشین جاوید بھی ہوں گی، لیکن ماہرین کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا بجٹ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے بنانے کا، اور کس قسم کا بجٹ پاکستان کی کاروبار، صنعت اور تجارت مانگ رہی ہے، اور پاکستان کا تقاضا کیا ہے اور وہ کیسے ممکن ہے۔ ہم پوچھیں گے یہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کیا دنیا میں بھی ماہرین نہیں بتا سکتے کہ آئندہ 3 سے 6 ماہ میں معیشت، کاروبار، تجارت کیا رخ اختیار کرے گی اور اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کرونا کس حد تک قابو میں آئے گا اور اس سے معیشت و کاروبار میں کتنی بہتری آنے کے امکانات پیدا ہوں گے، اور کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 3 سے 6 مہینے اور اگلے 1 سال اور آنے والے سالوں میں۔ یقیناً یہ اندازے لگانا بہت ہی ایک مشکل عمل ہے، اور یہ عمل اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس وقت کے قریب ہو جب آپ کو ملک کے لیے آئندہ سال کا بجٹ بنانا ہو۔ پاکستان میں یہ مرحلہ اس وقت آ گیا ہے، جون کے پہلے ہفتے میں نیا بجٹ سامنے آنا ہے، اور اس وقت پاکستان کی معیشت، کاروبار اور تجارت کو جو معاملات درپیش ہیں کرونا کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کے اپنے بڑے ٹپیکل ماحول ہے معیشت کا۔ پاکستان ایک دستاویزی معیشت کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا جب کرونا سامنے آ گیا، اور جس کی وجہ سے معاملات بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال کی بجٹ میں پاکستان نے کئی نئے ایفرٹس بھی کیے تھے، اور جیسے زیرو ریٹنگ وغیرہ ختم کی تھی، اس کے بھی اثرات ابھی سامنے آئے ہیں، اور وہ ایکسپیرینس جو ہے اس کا تجزیہ ہونا باقی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان IMF کے پروگرام میں بھی ہے، اور یقیناً یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم ہر وہ چیز نہیں کر سکتی جو وہ کرنا چاہے یا وہ جو اس وقت کا تقاضا ہو، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ عالمی ادارے جس میں IMF بھی شامل ہے وہ پوری طرح سے آگاہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کی مشکلات سے، شدید مشکلات سے، اور IMF کی ہمدردی پاکستان کے حوالے سے آیا ہے۔ اسی لیے IMF نے پاکستان کے لیے خصوصی قرضہ $1 ارب 39 کروڑ کا جاری بھی کیا تھا، اور IMF کے حوالے سے ہمارے جو حکام ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ بہت فیوریبل ان کو رسپانس IMF سے مل رہا ہے۔ لیکن بجٹ کی تیاری یقیناً یہ امتحان ہوگا FBR کا بھی اور وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کا کہ کاروبار، تجارت کو سہارا ملے، معیشت کو سہارا ملے، اور اس مشکل دور سے ہم نکل سکیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ماہرین اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ پوچھیں گے، کیونکہ آج کے اس پروگرام میں اسی موضوع پہ ہمیں جوائن کریں گی پروگرام میں آگے چل کے FBR کی چیئرپرسن محترمہ نوشین جاوید امجد۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کا بجٹ میں کیا اسکوپ ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے معیشت کے اور بجٹ کے معیار ہیں وہ کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں اس پورے ماحول میں، یہ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ممتاز ماہر معیشت پروفیسر ڈاکٹر راشد امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں اکنامکس کے لمس میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ وہ وقت ہے، پاکستان ایک بڑی پیکیولر سچویشن میں، کیونکہ اب ہمیں بجٹ دینا ہے، ہمارا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اور ہائٹ ہے اس وقت کووڈ کی سچویشن کی، اور جو سٹریس اور جو سٹرین ہے اکانومی میں اور بزنس میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا تقاضا کرتا ہے، اور آپ نے حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس اس کے لیے سولوشنز ہونے چاہیے، وہ آؤٹ آف دا باکس کیا نسخے ہو سکتے؟ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں نے جو آپ کو اپنے اخبار میں ڈان میں بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ انپیرللڈ ان ہسٹری، مطلب کہنے کا کہ ان ہسٹری ان دا سینس کہ ریسنٹ ہسٹری لاسٹ 150 کہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ایک سپلائی سائڈ شاک ملا ہے جو بہت کم وقت دنیا میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے اور اس انسرٹنٹی کے سامنے ہمیں جو آؤٹ آف باکس سولوشن میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 month رولنگ بجٹ پیش کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر 3 مہینے جیسے ہی صورت بدلے، جیسے ہی چیزیں کی انوائرمنٹ اکنامک بدلے، وی شوڈ بی ہیو دا فلیکسیبلٹی کہ ہم ایک خرچے سے دوسری خرچے کی طرف چلے جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اینیول بجٹ ایک پیش کریں، لیکن اس کو
3-3 महीनों में डिवाइड कर लें, और क्योंकि ये कोविड-19 बजट कहा जा रहा है, फ्रंट टू बी एबल टू फाइट कोविड-19। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हम पे ऑलरेडी इससे डैमेज हो चुकी है हमारी इकानमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स, और बेपनाह वो डैमेज हो चुके हैं, वो 3 महीने के अंदर तो वो ब्रिज नहीं होने वाला गैप, और वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकते। हमें तो एक एक्सटेंडेड सोल्यूशन चाहिए होगा टू सपोर्ट और इस पूरे माहौल को बेहतर और कंसोलिडेट कर। जी कामरान साहब, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। ये IMF की डायरेक्टर ने भी कल कहा कि भी जो मेरे पेसिमिस्टिक सिनेरियो थी वो भी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो निकला है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। और जिस तरीके से हमने कोविड-19 पे डिस्पेयरिंगली प्रोविंसेस कुछ कह रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, जो चीज़ करनी है टेक अ फर्म स्टेप्स और धड़ल्ले के साथ करें। और ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक टीम है वो बिल्कुल इकट्ठे होकर काम करे। द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्लानिंग मिनिस्टर, स्टेट बैंक, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे को रीइंफोर्स करे। तो मॉनेटरी स्फेयर में डॉक्टर साहब हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि अब भी हमारा जो पॉलिसी रेट है वो ज़ाहिर है कि ख़ित्ते के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और ज़ाहिर है कि अब हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, मज़ीद प्रोग्रेसिवली भी हमारा कम होते नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में इस वक्त ज़रूरत और गुंजाइश है कि हम इस पॉलिसी रेट को मज़ीद कम होता हो? हमने फॉलो की थी वो IMF डिक्टेट्स के मुताबिक की थी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, जो हमारी इंस्टेबिलिटी थी उसको स्टेबल करने के लिए की थी। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं, इन्फ्लेशन ब्रेक हो गई है, सप्लाई चेन्स, दुनिया का डिमांड कम हो गया है। इस वक्त हमें जो स्टिमुलस है ये फिस्कल और मॉनेटरी की तरफ इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी की जो होती है, द बेसिक प्रॉब्लम इज़ कि अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट हम मेरे ख्याल में 7 से 6% तक ला सकते हैं। और उसके साथ साथ गोया कि आप ये समझते हैं कि ना कि ये कि ज़रूरत है, बल्कि ये इसके लिए बाकायदा हमारे पास स्पेस मौजूद है, और ये होना चाहिए आपके ख्याल में, ये अशद ज़रूरी। कीप सम काइंड ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद हमारे साथ मौजूद थे, इकानमिस्ट हैं, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में इकनॉमिक्स के प्रोफेसर। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान के बाज़ारों में, मार्केटों में रौनकें तो लौट आई हैं, और रौनक भी ऐसी कि जिसका तसव्वुर भी शायद हुकूमत ने किया हो, शायद ना किया हो, लेकिन जब में गफ़ीर है लोगों के जो लगे नज़र आते हैं मार्केट्स में। दुकानें जहाँ खुली हैं 1.5 से 2 महीने के बाद, यकीनन लोगों की ज़रूरत भी है, लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए थे, दुकानदारों की भी बड़ी ज़रूरत है। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, ईद की आमद है, हुकूमत को भी देखना है कि मईशत, कारोबार, रोज़गार, ख़ास तौर पे डेली वेजेस के लिए सांस की लेने की फ़ज़ा पैदा हो, और इस लिहाज से यकीनन वो सब कुछ हो रहा है। मगर एक बहुत ही सीरियस मामला है, वो ये कि SOPs पे अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी तसव्वुर कर रहा था कि जब इस तरह के माहौल में जब दुकानें खुलेंगी तो लोग SOPs पे अमल करते हुए नज़र आएंगे। हम मिन हौसल कौम इस किस्म के डिसिप्लिन के, ऑर्डर के आदी ही नहीं है। रेगुलेशंस को मानना हमारा वतीरा नहीं है, और शायद यही वजह है कि हम ये माहौल देख रहे हैं, मगर ये वही माहौल है जिसकी तवक्को की जा रही थी। और क्योंकि हम रेगुलेशन और डिसिप्लिन और ऑर्डर को नहीं मानते, इसीलिए हमने बेहंगम मार्केट्स खोली है, दुकानों के बाज़ार खोल दिए हैं, सब कुछ खोल दिए। नहीं खोला है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो साफ़ सुथरे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो कुशादा शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम्स है, हाइजीन है, स्टरलाइजेशन हो सकती थी, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को आप ज़िम्मेदार बना सकते थे कि SOPs पे अमल हो, वो हमने बंद रखे हैं। बाकी सब कुछ खोल दिया है, और इसके असरात आप देख रहे हैं। और यकीनन ये पोटेंशली एक बहुत ही सीरियस मामला है, अल्लाह रहम करे। और मगर बाज़ारों में जो सूरत हाल है वो सब के लिए
فکر کا باعث بھی ہے، گو کہ سب کو اس بات کی توقع تھی، مگر حکومت میں بھی فرسٹریشن اب بڑھتی جا رہی ہے، حکومت تھوڑی سی نروس نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ہمیں باخبر ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں سب کو پتہ تھا کہ جب ہم معیشت کو، کاروبار کو کھولیں گے، لوگوں کو کاروبار کے لیے اجازت دیں گے، جبری لاک ڈاؤن کو ختم کریں گے، تو یہی صورتحال ہوگی جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور اندازہ یہ ہے کہ کچھ دنوں میں یہ شدید رش جو ہے وہ چھٹ جائے گا اور لوگوں کو بھی کچھ آگاہی ہوتی جائے گی، کیونکہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 80% SOPs پہ عمل ہو رہا ہے یا 70% SOPs پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اگر یہ آگاہی جاری رہے، ہو سکتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو، لیکن جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں پوٹینشلی بہت ہی سیریس اور بہت ہی اس وقت بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ حکومت بھی کچھ پریشان ہو رہی ہے اور اس کی آج پہلی ترجمانی کی حکومت کے سب سے بڑے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے، جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یہ بات کابینہ میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی، یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا، اس کو بنیادی طور پہ عوام کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو SOPs ہیں اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے، اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ دیکھیں، حکومت نہ ڈنڈے سے اس لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یقیناً ذمہ داران کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہیں، اسی لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے عوام کو یہ میسج دینا پڑا کہ اگر انہوں نے احتیاط نہیں برتی اور اسی انداز کو برقرار رکھا تو ہمیں لاک ڈاؤن بند کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ ہمیں دوبارہ لاک ڈاؤن جاری کرنا پڑ سکتا ہے۔ کل جیسے میں نے حالات دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوئی ہے، جیسے کوئی اعلان کیا گیا کہ کرونا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا نہیں ختم ہوا، حفاظت آپ نے آج بھی اپنی کرنی ہے۔ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، اگر ہم نے ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جیسے کرونا ختم ہو گیا ہے، تو خدا نہ خواستہ پھر ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مجبوراً وزیر اعظم کو، حکومت کو، NCC کو کوئی اس کے اندر ان کے پاس راستہ ہی نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بندشیں دوبارہ بڑھائی جائیں۔ امید ہے کہ اس بات کو ہر شہری جو ہے وہ سمجھے گا بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ مسلسل اس تاثر کی اور اس ماحول کی وہ مخالفت کرتے رہے ہیں، ان کے اپنے تحفظات رہے ہیں، اور یقیناً آج جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے وہ ان تحفظات کو مضبوط بناتی ہے جس کا اظہار وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ مسلسل کرتے رہے ہیں، اسی لیے انہیں بھی اسد عمر کی طرح سے لوگوں کو خبردار کرنا پڑا ہے۔ کل سے ہم نے لاک ڈاؤن کا فیز 2 شروع کیا تھا، کل پہلا دن تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی، ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی، تاجران نے دکانیں کھولی، ان سے میں نے خود پرسنلی بات کی تھی، ان سب نے یقین دلایا تھا کہ وہ جو SOPs ہیں، یعنی ماسک پہننا، دور رہنا، ان SOPs کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا۔ مہربانی کر کے ان SOPs پہ، ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ حکومت کو پھر کچھ سختیاں کرنی پڑیں جو وہ نہیں چاہیے کا مظاہرہ نہیں کر رہے، دکاندار ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اس لیے اکراس دا بورڈ پاکستان کی تمام صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومتوں کو، عوام کو، دکانداروں کو خبردار کرنا پڑا ہے کہ اگر انہوں نے احتیاط لازم نہیں رکھی تو پھر یہ صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال نے بھی اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاروباری طبقے اور عوام نے اگر SOPs پہ عمل نہ کیا تو حکومت مجبوراً لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کر کے ہر چیز کو بند کر دے گی۔ دکاندار اور شہری تعاون کرتے تو بازاروں میں رش ختم ہو سکتا تھا، مگر بہرحال یہ صورتحال اس وقت جاری ہے۔ بہت ہی زیادہ کنسرن ہے پنجاب میں بھی، جہاں پر پنجاب کے شہروں میں لوگ کھچا کھچ بھرے نظر آتے ہیں، جمع غفیر ہیں بازاروں میں، منڈیوں میں۔ پنجاب کے وزیر صنعت میاں اسلم اقبال جو کہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے حکومت پنجاب کی جانب سے، انہوں نے اپنی پریشانی کا مسلسل اظہار کیا ہے اور تاجروں سے کہا ہے کہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، رفع کی خاطر سب کی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اسلم اقبال کو تاجروں کو بہت سخت انداز میں وارن کرنا پڑا۔
آپ نے اچھلے بازار کی ویڈیو دیکھی ہیں؟ آپ نے انارکلی بازار کی دیکھی ہیں؟ آپ نے شالمی بازار کی دیکھی ہیں؟ آپ نے ٹاؤن شپ بازار کی دیکھی ہیں؟ آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا. آپ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف خود لے کے جا رہے ہیں. آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, حد زیادتی کی ہے. آپ نے چند پیسوں کی خاطر سب کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی. آپ نے کہا آج کا ہی دن ہے, کل ہے ہی نہیں, کل قیامت ہے. آپ تو سوسائٹی کے کھاتے پیتے رسپانسبل لوگ ہیں. اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کھلوانے کی. میں کل میٹنگ میں بیٹھ کے کہوں گا بند کر دیں, پھر جو ہوگا دیکھا. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عوام, ہر شخص, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ مارکیٹ والا ہے, چاہے وہ خریدار ہے, وہ یہ یقینی بنا لے کہ اگر اس کو یہ صورتحال کو جاری رکھنا ہے تو انہیں سختی سے احتیاطی تدابیر پہ اختیار کرنی ہوں گی. احتیاطی تدابیر ایسی بھی نہیں ہیں کہ جو ناممکن ہیں, جو بہت ہی جبری ہیں, جو بہت ہی ظلم والی تدابیر ہیں. آپ نے ماسک پہننا ہے, ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے, یا وقت پڑے تو گلوز پہننا ہے. ماسک پہن کے, گلوز پہن کے, اور اگر رش ہے تو تھوڑا انتظار کر لیں. دکاندار انتظار کرا دیں لوگوں کو, تھوڑا سا ایک ویٹنگ لائن کر لیں, اور جو دکان کے اندر لوگ آ جائیں تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا تو فاصلہ کرائیں. یہ فری فار آل سچویشن جو ہے, یہ تو نہ صرف یہ کہ اس لاک ڈاؤن کی نرمی کو ختم کر دے گی, مگر یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس بھی ہمارے لیے جنم دے سکتی ہے. پھر حکومت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. یہ عوام کی ذمہ داری ہے, اور اگر عوام اس کو پورا نہیں کریں گے اور وہ واقعی اس کو سیریس نہیں لیں گے, جیسا کہ وہ نہیں لے رہے اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ نہیں لیں گے, تو یہ صورتحال کو یکسر بدل جائے گی. اور مگر یہ بچ سکتی ہے اگر عوام خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اور مگر بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے کسی شہر اور بازاروں میں, مارکیٹوں میں وہ ذمہ داری ہمیں نظر نہیں آ رہی. مختلف شہروں میں ماحول کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے بڑے شہروں کی آج ایک بار پھر کل ہم نے آپ کو اپنے کراچی, لاہور, پشاور وغیرہ کے مناظر اور پورے وہاں کا منظر پیش کیا تھا. آج ہم آپ کو ایک مجموعہ دیتے ہیں آج پاکستان کے شہروں کا کیا حال رہا. کورونا کے خوف سے منجمد کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہوئیں تو بازاروں میں جیسے جنگ چھڑ گئی. لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوسرے روز پاکستان بھر کے بازاروں میں ایسی گہما گہمی نظر آئی جو شاید عام دنوں میں بھی نہیں ہوتی. عید کی مناسبت سے ہر شخص کی اپنی ترجیح ہے. دکاندار زیادہ سے زیادہ کمانے کی دھن میں ہر احتیاط بھلا بیٹھے ہیں, تو شہریوں کو صرف عید کی تیاری مکمل کرنے کی فکر ہے. لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ کا حال ہی دیکھ لیں. کھوے سے کھوا چھل رہا ہے. سماجی دوری کی پابندی مذاق بن کر رہ گئی ہے. یہ اچرا مارکیٹ ہے جہاں اکا دکا شہریوں کے چہروں پر ماسک تو نظر آتے ہیں, لیکن حکومتی قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں. نہ کہیں فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے, نہ کوئی اور احتیاط دکھائی دیتی ہے. لاہور کا اسلام پورا بازار بھی حکومتی پابندیوں سے مستثنا محسوس ہوتا ہے. جیسے کورونا کا خطرہ یکسر بھلا دیا گیا ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے دکانداروں کے پاس اپنی تعویلیں ہیں, تو شہریوں کے پاس بھی مجبوریوں کی کمی نہیں. ہم چلا رہے ہیں نا برحال, یہ دیکھیں ماسک ابھی اتار کے ڈالا ہے, یہ ہمارے پاس سارا پڑا ہوا ہے, سینیٹائزر پڑا ہوا ہے. نہ کوئی گورنمنٹ کا اہلکار ہے, کوئی نہ پوچھنے والا ہے, نہ بتانے والا ہے. اور جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں, کسٹمر بھی ویسے ہی آ رہے ہیں. کوئی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھی ماسک پہن کے آؤ, ہم تو اندر آنے ہی نہیں دیتے. یہ آگے یہ سلسلہ لگایا ہوا ہے. ہینڈ سینیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے, گاہک سے ڈسٹینس بھی رکھے کام کر رہے ہیں. اتنا رش لگا ہوا ہے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. کوئی نہیں کر رہا, کوئی احتیاط نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. اب رخ کرتے ہیں کراچی کا, جہاں صورتحال بالکل بھی مختلف نہیں. زینب مارکیٹ پوری آب و تاب سے جگمگا رہی ہے. حکومتی ایس او پیز پر عمل کرنے کی کسی کو فکر نہیں, نہ ہی یہ فکر کروانے کے لیے کوئی موجود ہے. جامع کلاک اور لیاقت آباد کی مارکیٹیں بھی شاید کرونا پروف ہو چکی ہیں. دکانداروں کو صرف کاروبار کھولنے سے مطلب ہے, سرکاری احکامات پر عمل درآمد کی کسی کو فکر نہیں. شہری بھی بے احتیاطی کی ساری حدیں پھلانگتے نظر آ رہے ہیں. کسٹمر نہ ماسک لگا کے آ رہا ہے, نہ ان کے ہاتھوں میں سینیٹائزر ہے, نہ ماسک ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے, نہ کوئی احتیاطی تدابیر ہے. چھوٹی شاپس کا کیا کریں, لوگ تو خود ہی ایسے گھوم رہے, تو لوگ خود ہی احتیاط نہیں کر رہے, تو کرونا کیسے ختم ہوگا. تھوڑا بہت تو استعمال کر رہے ہیں, مگر اتنا آسان بھی نہیں ہے ایک چیز لے کے تھوڑا سا, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ کریں. ہم شوگر کے مریض ہیں, بی پی کے مریض ہیں, ہم یہ لگا کے کہاں سے گھومیں گے. سینیٹائزر وغیرہ ہم لوگ یوز کروا رہے ہیں, اور لیڈیز کا اہتمام بالکل کیا ہوا ہے. یہ ساری خواتین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہیں. دکاندار بھی نہیں کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے پہننا چاہیے, سب کو پہننا چاہیے, اور ہینڈ سینیٹائزر بھی یوز کریں. زیادہ کسٹمر بھی اندر نہیں آنے دے رہے ہم لوگ, اور زیادہ آ جاتے تو ان کو روک دیتے ہیں, باہر ہی روک دیتے ہیں.
रावलपिंडी के राजा बाजार में भी ईद शॉपिंग का मुकाबला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे ही रोज ऐसा रश देखने में आया जैसे बाजार कभी बंद हुआ ही नहीं। शहरियों और दुकानदारों की अक्सरियत कोरोना से बचाव की हिफाजती इक़दामात से बेपरवाह नजर आती है। ताहम जो खुद एहतियात कर रहे हैं वो दूसरों की बेएहतियाती से खौफजदा हैं। अक्सर तो बस कारोबार खुलने पर खुश हैं। मुश्किल है कि आगे ये चल सके बाजार खुलना। जो आवाम आती जाएगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा, इसी तरह बीमारी भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कम से कम 2 फुट का फासला होना चाहिए। अगर वही रश करनी है, वही मामलात करने, तो फिर इस मेरे ख्याल है लॉकडाउन को खोलने का मकसद कुछ नहीं बनता। आवाम को तो फॉलो करना चाहिए था, ऑब्वियसली ये तो है, लेकिन उस तरह का भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा उस तरह का। फैसलाबाद की रौनकें तो देखने वाली हैं, जो धूप चढ़ते ही शहरियों को चौक घंटाघर बाजार पहुंचने पर मजबूर कर देती हैं। ये रश देखकर गुमान भी नहीं होता कि सर पर किसी वबा का साया मंडला रहा है। चिन्योट बाजार के दुकानदारों की लापरवाही और शहरियों की जल्दबाजी इस यकीन को मजीद तकवीत देती है। जो हमारे पास कस्टमर आते हैं हम उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं, डेटॉल भी रखा हुआ, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ। अगर किसी ने मास्क पहना हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। एक आधे दिन में शायद ये दुकानदार कंट्रोल कर जाएं, अगर ना करेंगे तो ये खुद ही अपना नुकसान करेंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त की जिंदा मिसाल देखनी हो तो पेशावर के किस्सा खानी बाजार का चक्कर लगा लीजिए, जहां शहरियों का हल्ला गुल्ला देखकर कोरोना भी किस्सा पारीना लगने लगता है। कोची बाजार का भी यही हाल है। गाड़ियों का रश देखकर लगता है कि पूरा शहर उमड़ आया है। सरकारी कवायद व ज़वाबित पर अमल कैसे हो, दुकानदार और शहरियों के अपने अपने राग हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जहां इंसानी ज़िंदगियों को संगीन खतरात से दोचार किया है, वहीं मुआशी तौर पर भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। फिर भी किसी मुल्क में गैर जिम्मेदारी का ऐसा मुजाहिरा देखने को नहीं मिला जैसा पाकिस्तान में देखा जा रहा है। मेराज है ये पूरी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं। मौका है अब भी लोग मास्क पहन लें, अपने आप को हाथों को सैनिटाइज़ करें, दुकानदार एहतियात करें और फासले बनाने की कोशिश करें। शायद वो आफत टल जाए जो कि इस वक्त हमें सामने नज़र आ रही है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मईशत, कारोबार, तिजारत चले, इसके लिए एक बेहतरीन बजट की ज़रूरत है और बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस माहौल में एक ऐसा बेहतरीन बजट कैसे बने, मगर इसके लिए बड़ी भरपूर तैयारियां हो रही हैं और उसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगी FBR की चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद हमारे साथ होंगी एक तफसीली इंटरव्यू के लिए छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के तबाहकुन माशी असरात ने टैक्स का दायरा कार बढ़ाने, मईशत को दस्तावेजी बनाने और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये वो मामलात थे जिसमें हुकूमत बहुत तेज़ी से तरक्की करना चाहती थी, तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कोरोना ने इन तमाम मामलात के सामने एक दीवार सी खड़ी कर दी है। टैक्स फ्री और बिज़नेस फ्रेंडली अब बजट का वक्त है और ताजिर, मईशत और आवाम चाहते हैं कि इस इब्तला के दौर में एक टैक्स फ्रेंडली और कारोबार फ्रेंडली, आवाम फ्रेंडली बजट आना चाहिए। मगर इस पूरे माहौल के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कैसे इसको मुमकिन बनाया जाए। और यकीनन ये FBR के लिए जहाँ पर बजट बनाया जा रहा है ये एक हिमालयाई चैलेंज हो सकता है। अवाम की बड़ी तादाद पहले ही यानी कि इस कोविड की वबा से पहले ही दस्तावेजी मईशत बनाने की जो हुकूमती तहरीक थी उसका हिस्सा बनने के लिए भरपूर तौर पे तैयार नहीं थे, लेकिन मौजूदा माशी सूरत हाल में इस डॉक्यूमेंट के लिए यानी कि दस्तावेजी मईशत का बोझ कारोबारी अफराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा और यकीनन इस वक्त शायद इस पर हुकूमत मज़ीद दबाव नहीं डाल सकती। इसीलिए आइंदा बजट में हुकूमत को टैक्सेस में नरमी रखनी होगी, इसकी तवक्की की जा रही है और FBR को डॉक्यूमेंटेशन पर हल्का हाथ रखना होगा। अगरचे मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स फाइलर की तादाद अब 25 लाख हो गई है, मगर माहिरीन कहते हैं कि टैक्स फाइलर्स की तादाद तो हो गई होगी 25 लाख, यानी कि वो मगर उनमें से कितने लोग रिटर्न जमा करा रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली अपने टैक्सेस की रिटर्न्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं, यकीनन ये कहना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन नंबर्स ज़रूर बढ़ गए हैं। बेनामी जायदादों और बेनामी अकाउंट्स भी इस वक्त माजी का हिस्सा बन रहे हैं और यकीनन इस सिलसिले में हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हुकूमत ने इस साल 735 अरब रुपए के नए टैक्स लगा के 5500 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया था और IMF से भी इसी बुनियाद पर प्रोग्राम लिया था, लेकिन कोरोना के माशी असरात की वजह से
اور کووڈ-19 کی وجہ سے ٹیکس کے اہداف ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن میں فی الحال 1500 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، یہ ایک تخمینہ ہے۔ ٹیکس ہدف پر تیسری بار نظر ثانی کرنی پڑی ہے، مگر اس کے باوجود آئندہ بجٹ میں اگر ٹیکسز میں نرمی نہیں ہوئی تو خدا نخواستہ معیشت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاروباری طبقہ پاکستان کا بزنس اب ٹیکس میں اضافے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 2 ہفتے قبل مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ہمارے اسی پروگرام میں اپنے تفصیلی انٹرویو میں متوقع کرونا بجٹ میں ٹیکس کا نفاذ اور ٹیکس وصولی کا انداز سخت نہیں ہوگا، اس کا انہوں نے اندیا دیا تھا۔ 3-4 جو بڑے پرنسپلز ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ دس از اے کرونا بجٹ، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ کو کم سے کم رکھا جائے۔ کوشش یہ ہوگی اس بجٹ میں کہ ہم ٹیکسز کو ایک اچھے انداز میں بڑھا کر چلیں، لیکن اس کو اتنا ہیوی ہینڈڈ نہیں کر دیں کہ اس سے معیشت دب جائے۔ ہمیں ٹیکسز اپنے جو کلیکٹ کرنے ہیں اس میں ہمیں اس انداز میں کرنے ہوں گے کہ ہماری جو رجسٹریشن ہے اور دستاویزی جو شکل دینی ہے معیشت کو وہ بھی ہو، لیکن وہ اتنی سخت انداز میں نہیں کی جائے کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کاؤنٹر ایفیکٹ ہو۔ کئی اور اہم معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال بجٹ میں ٹیکسٹائل سمیت 5 صنعتوں سے 0 ریٹنگ ختم کر کے 17% سیلز ٹیکس لگایا گیا تھا، کیونکہ یہ تاثر تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سالانہ $23 ارب کی مصنوعات پر ٹیکس چھوٹ لیتا ہے، جس میں سے $13 ارب کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور $10 ارب کی 0 ریٹنگ مصنوعات ملک میں فروخت کر کے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ ٹیکس کلیکشن اور اس سال سے جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس مد نے، وہ اس تاثر کو اس نے نفی کر دیا ہے، بلکہ اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے، اور یقیناً اس پورے معاملے پر اب نظر ثانی کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو اس مسئلے کا حل بھی نکالنا ہوگا کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے، جو آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر ہے، وہ 17% سیلز ٹیکس دینے یا اس انداز سے کاروبار کرنے کا اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت ریٹیل سیکٹر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آرگنائز ریٹیل سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، جبکہ وہ ریٹیل سیکٹر جو کہ آرگنائز سیکٹر نہیں ہے، جہاں پہ پوائنٹ آف سیلز نہیں ہیں، جو اس سیلز ٹیکس کا حصہ نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کے لیے ایک نیا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ کنسٹرکشن پیکج کے تحت سرمایہ کاروں کو ذرائع آمدن بنانے کی چھوٹ ہے، اور بلڈرز کے لیے فکس ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس ان کو معاف ہوگا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پر بھی ٹیکس میں 90% چھوٹ دینی ہوگی۔ سیمنٹ، سٹیل کے علاوہ تمام تعمیراتی صنعتوں اور سروسز پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا بڑا فوکس ہے کنسٹرکشن پر، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ اب عوام کے سامنے ہے، اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری یقیناً ایف بی آر کی ہے۔ ایف بی آر کو اس کو سہل بنانا ہوگا، ایف بی آر کو اس کو کنسٹرکشن فرینڈلی بنانا ہوگا، اور یقیناً آئندہ آنے والے بجٹ میں بھی اس پر بھی فوکس ہوگا۔ ان تمام اہم معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پہلی خاتون چیئرپرسن، گزشتہ مہینے ہی تعیناتی ہوئی ہے، محترمہ نوشین جاوید امجد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ کیریئر آفیسر ہیں IRS کی۔ بہت بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کس سٹیج پر ہے اس وقت کرونا بجٹ کی تیاری ہے؟ آئی ایم شیور کہ اس دن رات ایف بی آر میں اس سلسلے میں پروپوزلز پہ کام ہو رہا ہوگا۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ بالکل، یہ بجٹ میں جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ اس وقت جاری ہے، اور ٹریڈ باڈیز کے ساتھ اور چیمبرز کے ساتھ اور کاروباری ایسوسیشنز کے ساتھ اس وقت میٹنگز جاری ہیں، اور چونکہ کرونا کی وجہ سے یہ انیوژول سچویشن ہے، اس لیے ہم زوم کے ذریعے تمام ایسوسیشنز کے ساتھ بجٹ کے جو پروپوزلز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور کچھ میں ذاتی طور پہ بھی شامل ہوتی ہوں، اور کچھ پہ میرے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو کچھ ہی اچھی کانکریٹ فارم میں لے آئیں گے تو اس کے بعد ایڈوائزر آن فائنینس حفیظ شیخ صاحب بھی کچھ ایسوسیشنز اور چیمبرز کے ساتھ پھر فائنل ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، یہ جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جس کی آپ نے بات کی، صرف وہ اس بات کا تقاضا تو نہیں کر رہی کہ آپ لوگ ون آن ون اور فزیکل
انٹریکشن نہیں کریں اور ایک دوسرے سے باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہ کریں، زوم میٹنگ کریں، مگر اس کے تقاضے اور بھی ہیں. یہ جو پروپوزلز آپ بنا رہے ہیں، جو کرونا بجٹ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ بھی تو ایک کبھی بھی اس قسم کی شاید حالیہ تاریخ میں پاکستان میں اس قسم کی سچویشن دیکھنے میں نہیں آئی ہے، اور بالکل ایک نئی آپ کو کیفیت کا سامنا ہے، اور آپ کو اسی انداز سے پھر اس کو ٹیلر کرنا ہے. ہر لمحہ ہر لہجہ اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں ہمارا جو بزنس ہے، ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو ٹریڈ ہے، ہماری جو انڈسٹری ہے، وہ ایک بہت ہی ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے. جی بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا بجٹ نہیں بنا. یہ ایک بہت ہی ان یوزول سچویشن میں ایک ان یوزول، جیسے آپ نے کہا کہ کرونا بجٹ ہوگا، اس میں دو طرف بہت مشکل چیزیں ہیں. ایک طرف تو 5.1 کھرب کے محصولات جو اگلے سال کے لیے اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی حکومت چلانے کے لیے ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیٹ سروسنگ، ان سب چیزوں کے لیے اتنے محصولات تو ہر صورت اکٹھے کرنے ہوں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکے ہوئے ہیں. کاروبار بند ہونے کی وجہ سے محصولات میں بھی ابھی بھی کمی آ رہی ہے، اور پھر لوگوں کی کیپیسٹی ٹو پے ٹیکسز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ان کے لیکویڈیٹی کے ایشوز بہت سکڑ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ان یوزول سچویشن ہے. اس کے اندر ایک بڑا سٹل قسم کا توازن رکھنا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کام ہے، اور اس کے اوپر کافی سیمولیشن ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کہ اگر ہماری اکانومی اگلے مالی سال کے شروع میں بہتر ہو جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر یہ ہی سچویشن جو ہے پہلی سہ ماہی تک رہتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ 6 ماہ تک جاری رہتا ہے تو اس کے اوپر کیا. سو یہ ساری سچویشنز ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بجٹ ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں. سینیریو اس وقت دیکھ رہی ہیں یا جو پلان کر رہی ہیں یا جو پروپوزل اس وقت بورڈ بنا رہا ہے، وہ پورے سال کے بنانے کا اس وقت اس کے پاس وہ نہیں سمجھتا کہ وہ پورے سال کے لیے پروپوزل بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے. تو کیا میں سمجھوں کہ آپ ایک رولنگ بجٹ کی بات کر رہی ہیں، آپ ایک ایسا بجٹ بنا رہی ہیں جس کو کہ 3 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد ایکسٹینسولی ریویو کرنا ہوگا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی انٹرنل ایکسرسائزز کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اپنے فوڈ کاسٹ اس کی بیسس پہ بناتے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ مہینوں کے لیے بجٹ ہمیشہ پورے سال کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم بہت سارے ڈفرینٹ سینیریوز کریٹ کرتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک بہت ان یوزول سچویشن ہے، اس کے لیے ان یوزول قسم کی ہی سلوشنز ڈھونڈی جا رہی ہیں. فسکل سپیس بہت لیمیٹڈ ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو فٹ ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے اس کے اندر ایسے کیا جائے کہ اس میں کاروباری طبقے کو بھی ریلیف ملے، اور اس کے بعد حکومت کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں. سو یہ جو ٹیکنیکل جو کام ہے اس کو ہم سیمولیشن ایکسرسائزز کہتے ہیں، جو کہ ہر سال کی جاتی ہیں. شاید وہ اتنی دشوار نہیں ہوتی جتنی کہ وہ اس سال دشوار ہیں. اور یہ بتائیے گا کیونکہ اسٹل ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ IMF جو ہے وہ بھی اس پوری کووڈ سچویشن کو گلوبلی بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے. پاکستان کے لیے ایک اسپیشل انہوں نے ہمیں ایک ڈیٹ بھی دیا ہے. کتنا انٹریکشن ہو رہا ہے اور کتنی آپ کمفرٹیبل ہیں، یعنی کہ بورڈ ہمارا FBR IMF کے ساتھ ہماری فریکوینسی کیسی چل رہی ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیے اس وقت تو ابھی بجٹ کی چونکہ حتمی شکل نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم اپنے طور پہ جو ہوم ورک ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو مرحلہ وار اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور جب جو منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنینس اور FBR سب مل کے اس کو ایک واضح شکل دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ IMF کے سامنے پروپوزلز رکھے جاتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹو پریمیچور ایٹ دس ٹائم، اور میں اس وقت اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں. یہ بھی بتائیے گا کہ صرف FBR کے اندر ایکسس. یہ سال بڑا امپورٹنٹ تھا FBR کے لیے، کیونکہ لاسٹ ایئر ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بڑے انیشیٹو لیے گئے تھے، پھر زیرو ریٹنگ جو ہے وہ ختم کی گئی تھی، اور اس کے لیے ایک
اندازے لگائے گئے تھے، ایک نیریٹو تھا کہ زیرو ریٹنگ کی وجہ سے اتنا بڑا لاس ہوتا ہے ہمارے ریونیوز کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی ایکسرسائز چلی، اس کا جو آؤٹ کم ہوا یا جو اس کا جو پروگریس تھی، یا پھر جو ہماری زیرو ریٹنگ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن تھی، وہ جو اس کا آؤٹ کم ہوا، یہ سارا ری وزٹ ہو رہا ہے ابھی اس پورے ماحول میں؟ کامران صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر لوکل زیرو ریٹنگ دی گئی ہو ایکسپورٹر کو. پاکستان ایک واحد ملک تھا جس کے اندر یہ چیز ایکسپورٹر کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی. پچھلے سال بجٹ بناتے وقت جب 1125 کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا تو ایکسپورٹر حضرات کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی لیکویڈیٹی جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوگا، ان کے ریفنڈ نہیں ملیں گے. میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ سال کے شروع میں جب یہ فاسٹر کا پروگرام لایا گیا تو کچھ دشواریاں ضرور تھیں، مگر اس وقت 90% ریفنڈز جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے ہیں اور 91%. اور اس وقت ہم شاید جو بالکل نئے لیٹسٹ فائل کیے ہوئے ریفنڈز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں، اور اس مد میں ابھی تک 60 ارب روپے کے ریفنڈز دے دیے گئے ہیں. یہ اس ریفنڈ سے علیحدہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے فائنینشیل اور فسکل پیکیج کے اندر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک اپریہنشن تھی کہ ریفنڈز نہیں دیے جائیں گے، ایف بی آر نے اپنے ایک بہت ہی فعال اور سہل نظام کے تحت اس کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے. لہٰذا لوکل جہاں تک زیرو ریٹنگ ہے تو اس میں بھی اب تو فگر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ قطعی ایسے نہیں ہیں جس کی صورت میں یہ کہہ سکوں کہ ہم نے جو پروجیکشنز کی تھیں اس سے ہم پیچھے ہیں. لیکن یقیناً سارا اس ایکسرسائز کا مقصد یہی تھا نا کہ خاطر خواہ ریونیو میں ہمیں کامیابی ہو، ہمارے اس میں انکریز نظر آئے. ظاہر ہے کہ ہم نے 75 بلین ایلوکیٹ کیے تھے، حالانکہ شروع میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو 350 ارب کی اور کچھ اس قسم کی بات ہو رہی تھی. تو جو اس کے ریزلٹس نکلے ہیں وہ، اور کیونکہ جو اینڈ گول تو یہی ہے نا کہ ریونیوز میں اضافہ ہو، تو آپ کے خیال میں یہ ایکسرسائز فروٹفل رہی ہے؟ جی بالکل رہی ہے، بالکل رہی ہے. اور جب نیا بجٹ بنایا جاتا ہے تو پچھلے سال کے جو بجٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک اسٹڈی کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تک ہم 11 مہینے کے ریزلٹس ہمارے تقریباً 10 مہینے کے تو ہیں، وہ واضح شکل میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو اس کی بیسس پہ ہی میں یہ بات کر رہی ہوں، اور جو خدشات تھے وہ بھی ہم کافی حد تک ختم کر چکے ہوئے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فاسٹر کے کانٹیکس میں کوئی بھی کسی ریفنڈ کی کوئی شکایت ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ابھی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ بورڈ جو ہے، پی آر جو ہے، وہ انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہے دے رہا ہے، جس سے کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی لیکویڈیٹی بہتر ہو رہی ہے، اور یہ پہلی بار کافی سوئفٹ انداز میں ہو رہا ہے. لیکن آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں پر یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے پھر بورڈ کو بھیجا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتے ہیں آپ ان کا ریفنڈ، مگر اس پروسیس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں جیسے ڈیوٹی ڈرا بیک تھا، اور انکم ٹیکس میں جیسے ہے کہ ہم مینولی چیک دیتے ہیں، مینولی ایڈوائس بھیجتے ہیں، تو اس کو اس دفعہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جو جتنی کم ہیومن انٹرفیس ہو وہ اتنا ہی اچھا ہے. دیکھیں، یہ ساری چیزیں کوئی ایک دم سے نہیں چلی جاتی، اور ان کے لیے اسی طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. جیسے کہ یہ ہم نے بتایا کہ یہ انیشیٹو لیا، اور بہت لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کے گھروں میں چیک پہنچ گئے ہیں. اس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر نے بھی اس دن ہمیں یہ کہا کہ ہم نے یہ اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھی ہے کہ گھر بیٹھے میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے، لیکن جس لیول پہ یہ ٹیبولیشن ہوتی ہے کہ کس کا کتنا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علم ہوگا کہ ریفنڈ کے لیے ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ہے کہ جی کہ اتنا ریفنڈ کا مطلب اتنا تو آپ نے دینا ہے. دیکھیں، اس بجٹ کے بھی گائیڈنگ پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل آٹومیشن ہے. ان ساری چیزوں کو شاید فرداً طور پہ کریکٹ نہیں کیا جا سکتا.
اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ٹیکس کے نظام ہیں انہوں نے اس کو صرف اور صرف آٹومیشن کے طریقے سے کور کیا ہے. ہم اپنے سسٹمز میں جتنے زیادہ آٹومیشن لے کے آتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. میڈم یہ اور آپ بتائیے گا دیکھیں گے کہ اس سال کے بجٹ کے اندر بھی ایسے انیشیٹوز ہوں. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس وقت چیئرپرسن FBR ہیں، آپ اس سروس سے آپ کا تعلق ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سروس کو چیئرمین نہیں ملتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے آپ کی اور آپ کی سروس کے لیے کہ اب آپ وہ FBR فرینڈلی، بزنس فرینڈلی، اکانومی فرینڈلی FBR ڈیولپ کریں جس کی ہاسٹیلٹی اپنے جو ہمارے بزنس ہے اس کے ساتھ نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی اور فرینڈلی انداز میں اور وداؤٹ ہاسٹیلٹی اسیمولیٹ کر سکیں اور ایک سینرجی بن سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ FBR کے نام سے اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، ایک بہت بڑی خلیج ہے، اور ہم بہت عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ وہ FBR آئے. پرائم منسٹر ہر کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں ہمیں FBR کو نیا جنم دینا ہوگا، FBR کو ہمیں اگر نہیں ہوا تو ہمیں FBR کو ختم کرنا ہوگا. اب آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس سروس کی ہیں، آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ what I mean کہ کیا کرنا ہے؟ جی، اس کے لیے ایک ریفارم پروگرام ہے جو کہ ڈاکٹر عشت حسین اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا، اور انہوں نے مجھے بالخصوص اور باقی ٹیم ساری کو یہ کہا کہ ریفارم از دی پرائرٹی نمبر 1، اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور ہم ہر 15 دن کے بعد اس کی ایک اپڈیٹ دونوں ایڈوائزر صاحبان کو دیتے ہیں. اس میں میں نے جیسے کہا کہ اس میں ایک آٹومیشن کا پارٹ ہے، ایک ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے، ایک لین FBR کا پارٹ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور دیکھیے کسی کے پاس بھی ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ وہ گھما کے یہ کر دے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس سچ اے بگ آرگنائزیشن، اور اس کے اندر ریفارمز جو ہیں وہ فیزز میں لانی ہوں گی. ہم نے 3 مہینے کا پروگرام بنا کے دیا ہے، اور انشاءاللہ جو جولائی کے ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے ہیں جس میں کم سے کم ہیومن انٹرفیس، زیادہ آٹومیشن، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک اہم جز ہیں. اور جتنی چیزیں ہم نے جولائی میں کہی ہیں وہ انشاءاللہ جولائی 1 سے فنکشنل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کو آپ اس میں بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں، بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ فاسٹر سسٹم میں جتنی پرابلمز تھیں اور جو ایکسپورٹرز کی دشواریاں تھیں وہ آپ دیکھیے کہ فیبرری سے اب تک ساری چیزیں سٹریم لائن ہو گئی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے اندر انوالوڈ ہوں، اور صرف 4 لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں، اور جس میں میں اتنے دن ہر روز صبح آتے ساتھ آفس میں پہنچتے ہی فاسٹر کے ریفنڈز کی سچویشن لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ایکسپورٹرز کو، جو کہ ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا، مگر فیز وائز اس کو ڈیفینیٹلی پورا پروگرام چاک آؤٹ ہوا. یقیناً اس میں ہے پروگریس، اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارا آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر ہے اور وہ سیکٹر جو ہمارا ان آرگنائزڈ ہے، جو کہ اس آرگنائز سیکٹر کا حصہ نہیں ہے، ایک بڑی سٹرگل ہے. ان کے 17% سیلز ٹیکس ہو گئے. ہماری جو ریٹیل انڈسٹری ہے یہ اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور باہر جو ہے وہاں پر وہ 5% یا وہ بھی نہیں دیتے. اور وہ کہتے ہیں، اور جو باہر کا جو سیکٹر ہے بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی فکس ٹیکسیشن آئے اور پھر یہ سیلز ٹیکس کم ہو جو ڈویبل ہو، لوگ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ ریٹیل انڈسٹری اور ہمارا آرگنائز سیکٹر جو ہے وہ بہت شدید پریشر کے اندر ہے. اور یہ ہم پر یہ جو لوگ بیچارے اپنے آپ کو پراپرلی رجسٹر کرتے ہیں، پراپر ٹیکس دیتے ہیں، جن کے پاس پوائنٹ آف سیلز ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس وقت اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ جب آپ بجٹ پروپوزلز فارمولائز کر رہی ہیں، یہ سچویشن یقیناً آپ کے علم میں ہوگی. جی بالکل ہے، اور ہم ریٹیل سیکٹر، آرگنائزڈ ریٹیل سیکٹر کے ساتھ آئی تھنک سب سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں. اور حفیظ شیخ صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، 3-4 لوگ ہم اس میں ہیں، اور 4 سیشنز ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ.
اور ہمیں اس سچویشن کا بخوبی اندازہ، اس سے پہلے بھی ہم چین سٹور ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے، اور وہ چیزیں ہم اس کے اندر لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ آنے سے پہلے 6,616 POS لگائے جا چکے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ 15 مارچ سے سارے کاروباری ادارے بند ہو گئے، تو اب 2 مہینے کے اندر اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اگر یہ وقت ضائع نہ ہوتا ہمارا تو ہم اس میں کافی آگے چلے گئے ہوتے۔ اسی طرح ٹریڈرز کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی کافی کام شروع ہو گیا تھا، اور بغیر کسی پرابلم کے ہم اس میں بھی رجسٹریشن کر رہے تھے۔ وہ سلو تھا مگر اسٹڈی تھا۔ اب اس کی وجہ سے تھوڑے سے چیزیں جو ہیں وہ پھر سے ایک ان کو کک سٹارٹ کرنا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ سب لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن میں لانا ہے، اور جو ہی یہ کاروبار کھلتے ہیں، کیونکہ POS لگانے کا کاروبار سے کے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ ڈاکیومنٹ ہو جائیں۔ اگر ایک ڈاکیومنٹ سیگمنٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے کو بھی ہونا چاہیے، بیکاز اسی طرح سے ہم اپنے ٹیکس کی شرح میں بھی کمی لا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آیا کہ یہ جو بجٹ ہے کرونا بجٹ 2020 یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، آپ نے ہیڈ لائنز بھی دیکھی ہوں گی۔ اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی اس کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اس میں ٹیکس جو ہیں وہ کس طرح سے کس جگہ پہ لگائے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ابھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ابھی اپنے اس سٹیج پہ نہیں آیا، ابھی تھنگز آر بینگ فارمڈ اپ، they are going to be put in order, and then we will decide what to do۔ کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہے کہ اکانومی ایک بہت ہی فرجائل حالت میں ہے، اس کے اوپر اگر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا، اور باقی ٹیکس پیئرز کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی زیادہ ٹیکس کا بوجھ اٹھانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محترمہ نوشین جاوید امجد، چیئرپرسن FBR ہمارے ساتھ موجود تھی۔ احساس ہے حکومت کو، FBR کو، کہ پاکستان کا کاروبار، تجارت، معیشت متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت ایسے بجٹ کا جس میں کہ ٹیکسز لگے یا پاکستانیوں پر ٹیکسز کا بوجھ بڑھے، ان کو کم کرنا ہوگا، حالات کو سہل کرنا ہوگا۔ FBR اس کے لیے تیار ہے، حکومت کی معاشی ٹیم اس کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی محترمہ نوشین جاوید امجد، چیئرپرسن FBR، اس خصوصی انٹرویو میں۔ اب ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بقا کو خطرہ ہے اس بحران سے جس کا تعلق ہے انرجی سیکٹر یعنی کہ بجلی اور گیس کے سیکٹر سے۔ اس میں حالات میں کوئی بہت بڑی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ IPP سے مذاکرات شروع ہوئے، اچانک رک گئے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہم سوالات ہیں جو ہم پوچھیں گے وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان سے، جو ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الحمدللہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ، پاکستان کے بقا کو خطرہ کورونا سے نہیں ہے، مگر پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اور پاکستان کی بقا کو خطرہ انرجی سیکٹر سے ہے۔ روزانہ بجلی گیس مد میں اربوں روپے خاک ہو رہے ہیں، ہمارے خزانے سے یہ روپیہ خاک ہو رہا ہے، بالکل ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خاک ہو جاتا ہے۔ سالانہ اربوں روپے نجی اور سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ میں جھونکے جا رہے ہیں، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی بے ضابطگیاں اور ان کے خساروں میں بھی سالانہ اربوں روپے ڈوب رہے ہیں اور مسلسل ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ گردشی قرضے 2000 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں، 2 ارب سے زیادہ ہو گئے، یعنی گیس بجلی کا پورا نظام قومی خزانے کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ انرجی سیکٹر میں جاری نااہلی اور کرپشن کی یہ وبا آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، چاہے جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت ہو، اس کے بعد کی پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر بعد کی مسلم لیگ نون حکومت، یا اب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کو 20 مہینے ہو گئے ہیں۔ انرجی سیکٹر کو لاحق ناسور کے علاج میں فی الحال ناکام نظر آئے ہیں تمام سیاسی حکومتیں اور فوجی حکومت بھی۔ اب اس سلسلے میں دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت، اور ان دعووں کے نتیجے میں حاصل کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت حکومت اور IPPs کے درمیان جو جاری مذاکرات تھے وہ ایک تعطل کا شکار بھی نظر آئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں وفاقی وزیر بجلی محترم عمر ایوب خان۔ بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پہلا معاملہ کورونا کا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ سے منسلک چیز ہے کہ کارخانے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گیا، بجلی گیس کی کھپت میں بڑی کمی ہو گئی ہے،
اس کا کیا اندازہ ہے, کتنا بڑا اس کا اثر ہے, کتنا اس سے نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. میں آپ کو عرض کروں کامران خان صاحب کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بار بار فلیکسیبل لاک آؤٹ اور اس کی بارے میں جو بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں محنت کش لوگ, سفید پوش لوگوں کے بارے میں وہ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. آج کابینہ میں بھی یہی بات چیت ہو رہی تھی. تو لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے محلہ جات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مکمل لاک ڈاؤن کر دیں. کہنا تو بڑا آسان ہے, پر اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے. مارچ کے مہینے میں جس وقت یہ ایک قسم کا لاک ڈاؤن جب شروع ہوا صوبوں میں اور ملک میں, تو آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی 67% آپ کی جو انڈسٹریل ریونیو تھا ہمارا بجلی کے مد میں, وہ ڈراپ ہوا. اور یہ ابھی اپریل میں تقریباً اسی طرح ہوگا, تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں, جس وقت صنعت کا پہیہ بند ہوتا ہے, جب صنعتیں نہیں چلتی ہیں, تو وہاں پہ جو مزدور آپ کا روزگار کماتا ہے, جو ڈیلی ویج ہوتا ہے, جو سیلری مزدور ہوتا ہے, وہ ان پہ ان کی مطلب معیشت پہ کتنا مطلب اثر پڑتا ہے. گو کہ حکومت نے 1200 ارب روپے کا پیکج بھی دیا. آپ کے جو صارفین ہیں ان کے لیے بھی ابھی منسٹری آف انڈسٹریز نے پیکج دیے ہیں, اربوں روپے کے پیکج دیے ہیں. پر پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا مطلب 40 ارب روپے کا تو صرف یہ انڈسٹریل مزدوروں کو اور کمرشل کے لیے حماد اظہر صاحب نے اناؤنس کیا ہے. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کامران خان صاحب کہ انڈسٹری نہ چلے. تو اس لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈسٹری کا پہیہ چلنے دیں. کووڈ اپنی جگہ, پر ہم ساروں نے اپنی زندگی بھی بسر کرنی ہے, اور یہ بڑی انٹیلیجنٹلی ہم نے اس کو کام اس پہ ملک کو چلانا ہے. گویا کہ وزارت بجلی نے اور سب کا یہ ریکمنڈیشن تھی کہ کارخانے چلیں, بجلی لوگ استعمال کریں اور صنعتیں چلیں, اور پھر اس سے گیس استعمال ہو, تو پھر ایک تو قومی آمدن میں ایک بہت بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے جس کا کہ آپ نے اظہار کیا. یہ فرمائیے گا کہ پانی بجلی کے اور یہ بجلی ہمارے انرجی سیکٹر کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے مذاکرات شروع کیے, اور وہ مذاکرات ایک اس کے پیچھے ایک رپورٹ تھی جو کہ انرجی رپورٹ سامنے آئی تھی, محمد علی صاحب نے ترتیب دی, بڑی جامع بڑی زبردست وہ رپورٹ تھی. مگر اچانک یہ مذاکرات رک گئے, ان میں بریک آ گیا وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن. کیا ہوا اب تک ان مذاکرات میں, اور یہ بریک کیسے ہوا؟ میں یہی کہنا چاہوں گا جی کہ ہماری آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی اور ہماری کمیٹی کی آن گوئنگ ہے, کیونکہ ایک نیگوشیٹنگ پروسیس ہوتا ہے, اس کا ایک اپنی سینکٹرٹی ہوتی ہے. تو اس وقت پبلک میں صرف اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. تو یہ بریک جو ہے یہ ہفتوں کا ہے, مہینوں کا ہے, کتنے دنوں میں اس کو ریزالو کرنا ہے؟ نہیں, بریک کوئی نہیں آیا, آن گوئنگ پروسیس ہے, اور ہمارے ٹیکنیکل کمیٹی اور اس میں لوگ ہیں شامل ہیں, وہ آئی پی پیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ تو خیر آئی پی پیز ہمارے پورے انرجی اور بجلی کے سیکٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, باقی تو سارا گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ کے اپنے آئی پی پیز ہیں, آپ کے اپنے نیوکلیر پلانٹس ہیں جن سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں, آپ اپنی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, آپ کی انیفیشنسیز ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی بے پناہ نقصانات ہیں, اور پھر ہمارے ایریئرز ہیں, ہم بلز جمع نہیں کر رہے. یہ اگر اس معاملے کو ہم ٹھیک کر لیں, ایک رول ماڈل بنائیں, تو پھر آئی پی پیز کیا سبھی اس کو فالو کریں گے. تو گورنمنٹ اپنا سیکٹر تو پہلے ٹھیک کرے, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لے پہلے. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کامران خان صاحب پبلکلی اس پہ میں اس وقت کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس میں ساروں کو ہم لوگ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. تو ایک آپ اپنا ایک ماڈل بنانے کی تو کوشش کرنا جی. اس مذاکرات سے اس کا تعلق نہیں ہے, پبلک سیکٹر کو ٹھیک کرنا, سرکاری جو سیکٹر ہے اس کے معاملات کو درست کرنا, یہ تو اس مذاکرات کا حصہ نہیں ہے نا. وہ کہاں ہیں اس وقت؟ اس میں بھی ہیں, اس پہ آپ کا اٹامک انرجی کمیشن بھی آتا ہے, اس میں واپٹا بھی آتا ہے, ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. وہ سینسٹیو ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں مذاکرات. چلیں سینسٹیو صحیح, مگر یہ تو بتائیے کہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ بھئی 4 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے, اور بہت ہی خاموشی سے کرنا ہے, پبلک میں نہیں آنا ہے, جس سے کہ اب لگ رہا ہے مجھے آپ کی باتوں سے کہ اس کو آپ نے بہت ہی نان پبلک وے کے اندر جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مگر کوئی ٹائم فریم تو ہونا چاہیے نا اس کا. یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے لگیں گے نیگوسیشن پروسیس کے. جی اچھا جی, یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے یو ایف جی کے ایشوز ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار گیس کے معاملات, بجلی کے معاملات, ہم کتنی پیدا کرتے ہیں, کتنی ہمیں وصولی ہوتی ہے, گیس کے بھی یہ معاملات ہیں جس کے روزانہ کے ہمارے جو ہیں وہ کروڑوں روپوں کے, اربوں روپے کے نقصانات ہمارے ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں. اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ 20 مہینے ہو گئے,
ایوب خان صاحب آپ کی حکومت کو یہ جو معاملات ہیں ان کو تو بہرحال ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی سبسٹینشیل ہمیں بہتری نظر آئے؟ دیکھیں جی کامران خان صاحب, جو ایفیشنسی گینز انہی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ تقریباً پاور سیکٹر میں بات کرتا ہوں 112 ارب روپے ہم نے زائد اپنا ریونیو انکریز کیا صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے لائن لاسز اپنے کم کیے, ہم نے ریکوریز بہتر کی. تو 112 ارب کوئی ایک سال میں کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی. اور یو ایف جی آپ نے گیس کے حوالے سے بات کی, تو گیس کے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے ہمارا کے پی میں کئی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, لوگ لائن کو ٹیپ کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہاں پہ. ہم لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے زورآوری کریں تو انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. پرسوں بھی ہمارے سیکرٹری پیٹرولیم جو ہیں وہ چیف سیکرٹری کے پی کے ساتھ ان کی اسی چیز پہ مطلب بات چیت ہو رہی تھی, ہم خود بھی لگے ہوئے, اور وہاں پہ لوگوں کی ایک جینون ڈیمانڈ بھی تھی کہ جی لوکل لوگ یہ چاہتے تھے کہ جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو پہلے رائٹ دینی چاہیے, ان کو ڈسٹریبیوشن. عمر ایوب صاحب, اسی لیے تو حکومت حکومت کے یہ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں یہ حکومت کا ہی کام ہے نا حل کرنا, تاکہ پاکستانیوں کو دنیا کی سب سے مہنگی بجلی اور گیس نہ خریدنی پڑے. اور یہ سارے مسائل ہیں مگر مجبور تو پاکستان کے عوام ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.